अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हाज़िर खिदमत हूँ। हमारा आज का मौजू, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि मुल्क के जो बड़े बड़े अदारे हैं उनमें जो करप्शन हो रही है उसको हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन ये वो करप्शन नहीं जो आप रोज़ टेलीविज़न या दूसरे जो अदारे हैं, सोशल मीडिया है, उस पे आप देखते हैं, और जहाँ रोज़ मुल्ज़म अदालतों से पकड़े भी जाते हैं और छूट भी जाते हैं। ये वो करप्शन भी नहीं जहाँ बड़े बड़े केसों में गवाह अचानक बैठ जाते हैं और फिर जब वक्त बदलता है तो फिर वो खड़े हो जाते हैं। हमने जिस बात की निशानदेही करनी है वो छोटी छोटी करप्शन की कहानी है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जहाँ सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि पुलिस के मुतल्लिक़ शिकायत होती है, इस सिलसिले में जब भी आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं या किसी और काम के सिलसिले में आपको सरकारी दफातर में जाना पड़ता है, तो अक्सर जगह पर लिखा होता है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। और अब तो ये हो चला है कि जहाँ ये लिखा होता है वहाँ काफ़ी हद तक यकीन हो जाता है कि ये यहाँ पे रिश्वत लाजमी देनी पड़ेगी। कायदे आज़म के फरमान हो या कायदे आज़म की तस्वीर हो, या जो मैंने अभी आपको बताया रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, ये लगा कर हमारे ज़मीर बेचने वाले सरकारी अहलकार ना तो उनको कायदे आज़म के फरमान की परवाह है और ना ही उनको अल्लाह ताला के फरमान की, ना ही वो किसी पैगंबर, वली या किसी बुजुर्ग की बात को अहमियत देते हैं। उनकी तो हर सूरत में जेब गर्म होनी चाहिए। इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि जब भी आपको किसी थाने में जाने का इत्तेफाक हो, ज़रूरी नहीं कि आप थाने में कोई जुर्म करके ही जाए, उसकी और भी बहुत सी शाखें हैं जहां आपको तस्दीक के लिए जाना पड़ता है। कुछ आपने बाहर जाना है, आपके कोई कागजात ऐसे हैं जिनको तस्दीक करवानी पड़ती है, पुलिस से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप वहां जाएं या आप अपनी कोई शिकायत लेकर थाने में जाएं, आपको हमेशा कुछ ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा जो आप ना सोच सकते हैं ना आप करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलत करके अपना काम करवाने के लिए आपकी मजबूरी बन जाता है। आप मजबूर होते हैं कि आप अपने सही काम के लिए रिश्वत दें। फर्ज कर लेते हैं आपने थाने जाना है, आपका कोई शनाख्ती कार्ड या और कोई ऐसी दस्तावेज गुम हो गई है जिसकी रपट के लिए आपको थाने जाना पड़ेगा। आप थाने जाते हैं, पहले आप ढूंढेंगे कि कोई आपका वाकिफकार मिल जाए
تو آپ کو سفارش سے آپ کا کام جلدی ہو جائے. جب ایسا نہیں ہوگا تو آپ محرر صاحب کے پاس پہنچے ہیں، آپ نے اپنی عرضی ان کے سامنے رکھی ہے. انہوں نے آپ کی عرضی کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا. سب سے پہلے حدود کو دیکھا جائے گا کہ ان کی حدود میں جہاں آپ کے کاغذات گم ہوئے ہیں وہ حدود ان کے تھانے میں آتی ہے یا نہیں. حدود کا تعین ہوگا. پھر آپ کا شجرہ نسب جاننے کی کوشش کی جائے گی. وہ ایسی ایسی مشکلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ آپ مجبور ہوں گے کہ آپ ان کو کوئی دعوت گناہ دیں. دعوت گناہ سے مطلب کہ کوئی ان کو آفر کریں کہ جناب کچھ لے دے کے جلد یہ کام کر دیں، وگرنہ آپ کو اگلے دن کا وقت دے دیا جائے گا، پھر اس سے اگلے دن کا، اور پھر ہو سکتا ہے یہ کہہ کے ٹال دیا جائے کہ جہاں آپ کے کاغذات گم ہوئے ہیں وہ ہمارے تھانے کی حدود میں نہیں. مختصر یہ کہ آپ 200-300 روپیہ اگر فوری طور پہ دے دیں گے تو 5-10 منٹ میں آپ کو رپٹ مل جائے گی. یہ تو ایک چھوٹا سا کام. کسی بڑے کام کے آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے، آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، یا اس طرح کا کوئی اور سلسلہ ہے جہاں آپ شکایت لے کے تھانے میں جا رہے ہیں، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ کی اگر FIR کٹ گئی ہے اور آپ اس کی کاپی لینے کے لیے گئے تو کچھ چھوٹے چھوٹے اخراجات ہوں گے جو آپ کو کرنے پڑیں گے. مثلا وہاں جو پولیس اہلکار بیٹھے ہیں ان کو اگر نقد کی صورت میں دے دیں گے تو کچھ زیادہ آپ کے اخراجات ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ان کے لیے چائے، بوتل، سگریٹ اور تھانے کے لیے کوئی اسٹیشنری اس طرح کی ڈیمانڈ آپ سے کی جائیں گی تو پھر آپ کو کاپی بھی فوری طور پہ مل جائے گی. اس کا شکار بھی عام آدمی ہوتا ہے. جو بڑے اور بااثر لوگ ہیں وہ ان کی تو فون پہ ہی FIR بھی کٹ جاتی ہے، بلکہ FIR کے بغیر ہی ان کے کام ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنے کسی مخالف کو اٹھانا ہو تو کسی FIR کی ضرورت نہیں. پولیس ویسے ہی ان کو جائے گی، ان کو دبکا شبکا مارے گی اور سمجھائے گی کہ آئندہ اس طرف نہیں دیکھا. اب ذرا دوسری طرف آ جائیں تو ٹریفک پولیس بھی اسی کا ایک حصہ ہے. پہلے دور میں ٹریفک پولیس میں بہت زیادہ رشوت کا بازار گرم تھا. پھر ایک دور آیا، وارڈن سڑکوں پہ آ گئے، ان کی وردیاں ٹریفک والی تبدیل کر دی گئی، اور شروع میں ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا. اب اگر ان کی رپورٹوں کی طرف دیکھا جائے جو محکمہ اپنے طور پہ ان کی کارکردگی رپورٹ بناتا ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جو غیر حاضر رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ڈیوٹی سے غائب ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہیں. کئی بار ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے جس میں بہت سے جو پولیس اہلکار ہیں وہ منشیات کا شکار نکلے ہیں. جب انہوں نے چلان کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے کوئی بھی چوک ہے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے.
وہ اس وقت ہوتا ہے جب انہوں نے اس دن کا ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے. ان کو پیچھے سے افسران کی طرف سے ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ آج پورا کرنا ہے. اس کے لیے وہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ موٹر سائیکل، رکشے والے، چھوٹی گاڑیوں والے وہی ان کا شکار ہوتے ہیں. ان کو فوری طور پہ جرمانے کیے جاتے ہیں، چلان کیے جاتے ہیں. اور جو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہوتے ہیں وہ تو اپنا شیشہ بھی نیچے نہیں کرتے، اندر سے ہی اشارہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور پولیس اہلکار سر نیچے کر کے کسی اور شکار کی طرف چل پڑتا ہے. ٹریفک پولیس کے انڈر ہی جو ہم ڈرائیونگ لائسنس استعمال کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے ہی بنانے ہوتے ہیں، انہوں نے ہی چیک کرنے ہوتے ہیں. اب ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس پہ توجہ اور بہت زیادہ نظر رکھنے کے باوجود ڈرائیونگ لائسنس بن رہے ہیں. جتنی زیادہ سختی ہوتی ہے اتنا اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. آج سے 3-4 سال پہلے لگانا اس کا ریٹ ڈرائیونگ لائسنس کا، اگر آپ نے ایک خالی موٹر سائیکل یا گاڑی کا بنوانا ہے تو وہ 4,000 روپے میں وہ بن جاتا تھا. پھر کوئی افسران سخت آئے، انہوں نے جہاں ٹیسٹ ہوتے تھے وہاں کیمرے لگا دیے، پھر اس کا ریٹ بڑھ گیا. اب آج کل اس کا ریٹ 15,000 پہ چلا گیا. طریقے ان کے پاس سب ہیں، آپ جتنی مرضی سختی کر لیں. چلیں جی، یہ بھی مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ وہاں کوئی بے ایمانی نہیں ہو رہی ہو، لیکن ہر بندے کا ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ساتھ ڈاکٹری میڈیکل لگتا ہے. میرے جیسے جو 60 سال کو یا 50 سال سے اوپر ہے ان کی نظر بھی ٹیسٹ ہونی ہوتی ہے. ان کے باقی اعضاء کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بریک لگا سکتے ہیں کہ نہیں، ان میں ایکسیلیٹر دینے کی طاقت ہے کہ نہیں، ان کا ہاتھ پاؤں سارے سلامت ہیں. لیکن وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ باہر بیٹھا ہوا ایجنٹ جو فائل تیار کرتا ہے اور اس فائل میں میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو 400-500 میں پوری فائل تیار کر کے دے دیتا ہے. اگر آپ کا کوئی قریبی ملنے والا ہے تو وہ فری میں بھی دے سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم جو اس میں، باقی تو وہ اس میں آپ کی کہاں رہتے ہیں، کیا نام ہے، وہ فارم بھرے ہوتے ہیں. لیکن ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے ڈاکٹر کا، اور وہاں سٹمپ لگی ہوتی ہے سروسز ہاسپٹل یا کسی بھی بڑے سرکاری ہاسپٹل کی، وہ ڈاکٹر کا نام بھی لکھا ہوتا ہے. وہ اسے کون چیک کرتا ہے؟ ایک آدمی جس کو نظر بھی ٹھیک نہیں آ رہا، جو چلنے پھرنے میں بھی دقت محسوس کرتا ہے، اسے بڑی سے بڑی گاڑی کا ڈاکٹری سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے. اس کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف نشاندہی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، ایک معیار رکھا جائے کہ یہ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ ہے، یہ کس نے جاری کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ وہ جعلی نہ ہو. کئی لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں جو ایک ٹانگ سے محروم ہیں اور وہ بس چلا رہے ہیں، ٹرک چلا رہے ہیں. کئی ایسے واقعات ہوئے، چینلز نے کئی بار
دکھایا. جن کی ایک آنکھ نہیں ہے وہ 50-60 سواریوں بڑی مسافر بس لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. اس لیے میں مختصر طور پر صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محکمے کی جو خرابی کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کے متعلق کوئی ایسا قانون بنائیں، کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ کم از کم جعلی جو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے وہ ختم ہو سکے. اب ہم ایک دوسرے سرکاری محکمے کی طرف اپنے ناظرین کو لے کے چلتے ہیں اور وہ ہے بورڈ آف ریونیو، جہاں پہ زمینوں کے کیس چلتے ہیں. وہ سرکاری زمینیں ہوں یا کوئی ایسی زمینیں جن میں کوئی متنازع صورتحال پیدا ہو چکی ہو، وہاں وہ کیس چلتے ہیں. پٹواری، تحصیلدار، ضلع دار اور پھر سیکٹری ریونیو یہ سب اس کو دیکھتے ہیں. ان کی اپنی عدالت بھی ہوتی ہے جہاں یہ کیس، بڑے کیس جو ہیں وہ سنے جاتے ہیں. یہاں بھی ہم سیکٹری لیول کی بات نہیں کریں، ہم نیچے پٹواری کا ہی ذکر کریں گے. پٹواری تو آپ نے اکثر سب نے ہی یہ لفظ سنا ہوگا، لیکن یہ کوئی نیک نامی کا لفظ نہیں رہا. کسی کو مذاکراً بھی پٹواری کہہ دو تو اس کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے، اس کی کرپشن کی ایک داستان سامنے آ جاتی ہے. آپ نے اپنا کوئی پلاٹ لیا، آپ نے اپنا کوئی پلاٹ بیچنا ہے، آپ نے کوئی اپنی بائی جائیداد اپنے نام کروانی ہے، آپ نے فرد لینی ہے، آپ نے رجسٹری کروانی ہے، تو وہاں آپ کو اپنے علاقے کے پٹوار خانے میں جانا پڑے اور وہاں پٹواری صاحب کے حضور پیش ہونا پڑے. اب وہاں جو صورتحال وہاں ہوتی ہے وہ پرانا سا خستہ حال ایک بلڈنگ ہوگی، اسی طرح کے اس کے کمرے ہوں گے. جب آپ وہاں جائیں گے وہ ایسے ہی سادہ سے لباس میں بیٹھے ہوں گے، لیکن جس شخص نے رجسٹر میں آپ کا کھاتا دیکھنا ہے، اس کی اگر آپ تھوڑی تحقیق کریں گے تو وہ بندہ کروڑوں پتی ہوگا. وہ اپنے دفتر میں کسی بڑی گاڑی میں نہیں آئے گا، اس کے پاس اس پٹوار خانے میں آنے کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے رکھی ہوگی اسی پہ آئے گا. ہو سکتا ہے پیدل بھی آئے، لیکن اس کے اگر گھر کی طرف آپ جائیں گے تو وہ ایک عالی شان عمارت آپ کو نظر آئے گی. ہر چیز کا وہاں پہ مختلف ریٹ رکھا گیا. آپ نے فرد لینی ہے، اس کے لیے آپ کو الگ ریٹ ہوگا. آپ نے رجسٹری کروانی ہے، اس کے لیے الگ ریٹ ہوگا. جو سرکاری آپ نے فیس جمع کروانی وہ تو الگ ہے.
لیکن وہ سارا کچھ لکھوانے اور اس سارے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو ایک لمبی اننگز کھیلنی ہوگی۔ پٹواری ایک ایسی چیز ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے ایک صدر صاحب بھی اس کو قابو نہیں تھے کر سکے۔ ان کو بھی اپنی زمین کے سلسلے میں جب پٹواری سے واسطہ پڑا تو اس وقت ان کو پتہ چلا کہ پٹواری کیا ہے، اور پھر ان کے سیکرٹری نے مشورہ دیا کہ آپ صدر ضرور ہیں لیکن پٹواری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے ساز باز کر کے اپنا کام کروائیں اور اللہ اللہ کریں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پولیس کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کوئی شکایات کو دیکھا جائے تو وہ یہ ریونیو کے متعلق ہے۔ روز اینٹی کرپشن والے پٹواریوں کو پکڑتے اور سب سے زیادہ پکڑے بھی پٹواری جاتے، کیونکہ اگر تحصیلدار، ضلع دار یا اس سے اوپر جہاں بھی کچھ جانا ہے وہ بذریعہ پٹواری ہی جانا ہے، اور ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے لاکھوں روپے دیے جاتے۔ جس طرح پولیس میں سیکٹر ہوتے ہیں، ٹریفک پولیس کے سیکٹر ہیں، اور کسی اچھے سیکٹر کے لیے رشوت دی جاتی ہے، اسی طرح ان کے بھی علاقے ہیں جہاں لگنے کے لیے پٹواری کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں صرف پیسہ نہیں، اس کے علاوہ بھی رشوت کے بہت سے طریقے ہیں جو یہاں پہ اپنانا عام آدمی کی مجبوری بن جاتا ہے۔ لکھا یہاں بھی ہوتا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دوست کی۔ ناظرین، یہ ایک دو محکمے تھے جن کا آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ ہمیں آپ کی طرف سے تجاویز اس سلسلے میں آپ کی رائے، یا اگر آپ کسی پولیس یا پٹواری سے متاثرہ شخصیت ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں، ہم ان کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں جو دیگر محکمے ہیں ان کے متعلق ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے اظہار خیال کریں گے۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور روشن سائی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کے تعاون کے لیے، آپ کی آواز کو اعلیٰ کام تک پہنچانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی۔ یہ تنظیم آپ سے جڑے ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، آپ ہمیں اپنی شکایت بھیجیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ صرف ایک بات کا خیال رہے کہ آپ کی درخواست میں کوئی جھوٹ نہ ہو۔ جو ظلم زیادتی آپ سے ہو رہی ہے اس میں صرف سچ کا سہارا لیں۔ کسی کو نشانہ بنانے کے لیے جھوٹ یا اس طرح کے دیگر کسی چیز کا سہارا لینے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ کی درخواست میں صرف سچ ہوگا تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔